बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार। और आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त ज़ाहिर है हम सियासत में एक मंजरनामा देख रहे हैं और जो नए इंतज़ामी यूनिट्स और बल्कि इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबों की जो बहस है वो अब मामला काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। दूसरे हम ये देख रहे हैं, ज़ाहिर है इलेक्शन की एक सियासत होती है, लेकिन इस सियासत की वजह से काफ़ी ज़्यादा बयानात में गर्मा गर्मी भी आ गई। इत्तेहादी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इल्ज़ामात भी बड़े संगीन नौयत के हैं जो हम सब आपको बताते भी रहें। फिर नए सूबों की जो तजवीज़ है या इंतज़ामी यूनिट्स की जो तजवीज़ है, ये क्या इत्तेहादी हुकूमत का नया इम्तहान साबित होगी? इस इम्तहान में वो किस तरीके से कहते हैं ना, इसके पार उतरेंगे। साथ ही मोहसिन नकवी की जो नए सूबों की तजवीज़ और इंतज़ामी यूनिट्स की तजवीज़ है वो कितनी काबिल कबूल और काबिल अमल है, ये दोनों ही सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ज़रा देख लेते हैं आज के दिन क्या स्टेटमेंट्स रहे इस सारे इशू पर। हम ये देख रहे हैं, ज़ाहिर है बयानात जिस तरीके से आ रहे हैं, तो सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कल वज़ीर आला सिंध ने दो टोक कह दिया कि तकसीम नहीं होगी सिंध की। आज सईद गनी साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुन लेते हैं। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की जरूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यह नहीं पहुंचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नकवी साहब एक वफाकी वजीर हैं, उनकी मर्जी जो करे बात, उनकी बात को आप हतमी तो नहीं मान सकते ना। ये तो नहीं कि उन्होंने कह दिया और काम हो जाएगा। ये जादू की छड़ी से नहीं हो सकते कि आपने 10 सूबे बना दिया और अगले दिन मसाइल खत्म। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने किसी इंतखाबात में धांधली के जरिए इख्तिदार हासिल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने जितने इख्तिदार हासिल किए हैं वो धांधली के बगैर हासिल नहीं किए। बच्चे को पता है कि नून लीग इंतखाबात में पूरी तरह से आ रही है। नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ आ रहा है, मरियम नवाज आ रही है, अपनी सीट पे आ रही है। हम सब लोगों के वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, खैरात की सीटों पर नहीं बैठे हैं। जो खैरात की सीटों पर बैठे हैं वो हम पे जता रहे हैं, हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी याद दिलाती है मुस्लिम लीग नून को कि आपने इक़्तिदार पर जो बैठे हैं तो वो उसका मैंडेट जाली है, और ये ज़ाहिर है वो बात वो मुस्तकिल कहते हैं। ये मैंने आपको मंजर दिखा दिया। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर क़ानून, और बड़े उनके इस हवाले से बयान भी बड़े गर्जे बरसे हैं आज वो, उनकी भी सुन लेते हैं गुफ्तगू क्या कह रहे हैं। मुनासिब नहीं है कि आप कहें वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो फरमा रहे थे ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर, 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे। इंतजामी यूनिटों की जो बात है, 4 से या 7 से निजाम ने तो तब्दील नहीं हो जाना। इस बात से ना डराया जाए कि जी ये जो काखरोज हैं अगर ये इकट्ठे हो गए, इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से ही संभलेंगे। भाई, हमने संभाले हुए हैं और आगे भी संभालेंगे। अच्छा, ज़ाहिर है मैं थोड़ी तस्दीक कर दूँ, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन जब ये वज़ीर क़ानून थे और ये कोई 2012 की बात है, तब इन्होंने पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश की थी जिसमें नए सूबों का जिक्र हुआ था। और वो जो सूबे हैं, 2 सूबे, एक बहावलपुर वाला और एक दूसरा सूबा जिसे सदर्न सूबा कहते हैं, वो जनाब ये सारी तजवीज़ उनकी तरफ से आई थी, लेकिन उस पर आगे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो करारदाद पास भी हो गई थी जो कि एक रिक्वायरमेंट है नए सूबों के लिए आइन के तहत। बैरिस्टर गौहर वो क्या फरमा रहे हैं सारी सूरत हाल में, क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में PTI की तरफ हाथ भी बढ़ाया था, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब इस सारे सिनेरियो में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, PTI का चले मौक़िफ़ क्या है वो सुन लेते हैं। हर पाकिस्तानी कह रहा है कि ये सिस्टम ने तो रीसेट होना है, और इस मरतबा इस नाकामी का इतराफ भी हो गया कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब आप इंतजामी यूनिट और प्रोविंसेस की तरफ जाते हैं कि आपके पास ये मैंडेट है। ये जो 2 बड़ी पार्टियां, ये कभी ऐसा नहीं चाहेगी क्योंकि इनका पूरा कब्जा खत्म हो जाता है। और MQM के बारे में तो आपको पता ही है कि MQM यही मौक़िफ़ रखती है शुरू से, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कुछ दिनों पहले भी ये बयान दिया था। एक बार फिर से वो ये बात कह रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। जहाँ जहाँ इस हवाले से आवाज उठेगी हम उसकी तायीद करेंगे। जब 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी तो पाकिस्तान में 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ की आबादी है तो पाकिस्तान में वही 4 सूबे। तो अब इस मुतालबे में और आवाज़ें मिल रही हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर, वो भी इसी तरह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं।
سسٹم کے وزیر داخلہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہونے والے ناکام ہو گئے. نااہل قسم کے لوگ کوئی بھی ایک مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور کرپشن بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انتظامی یونٹ کی بات، اس پر تو پہلے بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں. جو چیز بغیر کسی تنازع کے ہو سکتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مثلا لوکل باڈیز کے انتخابات پنجاب میں 2015 سے نہیں ہوئے. آپ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنائیں، پیسے منتقل کریں. جو چیز آپ کے اختیار میں اسی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں. تو چلیں ذرا گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کی طرف بڑھتی ہوں. حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. تھینک یو سو مچ. شعلہ رضا صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. شفیع جان، وزیر اطلاعات، خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق. سب سے پہلے حذیفہ آپ کی طرف آتی ہوں، اور ظاہر ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب آج بڑے سوال اٹھا رہے تھے اور انہوں نے پوچھا ہے پیپلز پارٹی سے کہ فارم 47 کے اگر ہمارا وزیر اعظم ہے تو پھر آپ کے صدر کو جو ووٹ ملے وہ ووٹ جو ہیں وہ کس فارم کے تحت تھے. پھر وہ کہتے ہیں جی ایک برخوردار فرما رہے تھے کہ سسٹم اب ختم ہو چکا، دوسرا جو ہے برخوردار ظاہر ان پر تنقید کر رہا ہے، وہ آپ کے وہ اتحادی بھی ہیں. تو مجھے بتا دیں یہاں پر آپ کی پارٹی میں اس حوالے سے کیا رائے ہے، کیونکہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیانات کی حد تک معاملہ آیا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ نئے انتظامی یونٹس بنے یا نئے صوبے بننے چاہیے بشمول پنجاب اور تمام صوبے؟ دیکھیں، بہت شکریہ صدف، آپ نے اس حساس موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ بات میں نے ایک شو میں کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب سے پہلے کہ بلاول صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے، وزیر اعظم فارم 47 کے ہیں، تو میں نے کہا ان سے ہی پوچھ لیا جائے. بلکہ پیپلز پارٹی ایک سینئر رہنما اس بات میں ناراض ہو گئے اس شو میں کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں تو انہی فارم 47 کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو ووٹ دیا. اور اس کے بعد جب صدر کا انتخاب ہوا تو صدر کے انتخاب میں انہی ایم پی ایز، پنجاب کے تقریباً ہمارے 250 ایم پی ایز ہیں اور مرکز میں 130 ایم این ایز نے ووٹ دیا تو زرداری صاحب صدر بنے. اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ جو اس وقت براجمان ہیں وہ اسلام آباد کی سیٹ سے سینیٹر بنے تھے اور مسلم لیگ نون کے ہی 130 ایم این ایز کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے. اور پھر سینٹ کے اندر جو ہمارے سینیٹرز موجود تھے انہی کے ووٹ سے چیئرمین سینٹ بنے. تو بیسیکلی اس بات کی ابتدا میں نے کی تھی کہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ دونوں اتحادی ایک دوسرے کے لیے ایسی زبان استعمال کریں جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو کہتے ہیں، آدمی جو کرتا ہے زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. اور رانا صاحب نے جو محسن نقوی کے حوالے سے بات کی، وہ ظاہر ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. محسن نقوی صاحب بھی حکومت کا ایک حصہ ہے، ایک سینئر وزیر ہیں، رانا صاحب بھی ایک سینئر وزیر ہیں. دونوں کی اپنی اپنی رائے ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. دونوں کی ایک اپنی اپنی رائے ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے شو میں بیٹھ کر نہ یہ کہا جا سکتا کہ محسن نقوی صاحب کی تجویز کو مسترد کرتے ہیں، کوئی نئے صوبے یا انتظامی یونٹ نہیں بننے چاہیے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا کہ تجویز بہت اچھی ہے. ایک تجویز سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر محسن نقوی صاحب نے پولیٹیکل پارٹی سے ابو ہو کر ایک بات کی ہے، ممکن ہے ان کے نقطۂ نظر کو تمام سیاسی جماعتیں جب سر جوڑ کر بیٹھیں اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور ممکن ہے کہ ان کی اس تجویز کے اندر سے کچھ حصوں کو اڈاپٹ کر لیا جائے. تو بیسیکلی پارلیمانی نظام جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مشاورت کرتے ہیں. تو نقوی صاحب نے ایک تجویز دے دی، ان کا نقطہ نظر ہے اور اس نقطہ نظر کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم دلیل کے ساتھ ان کے نقطہ نظر کو مسترد کر سکتے ہیں تو وہ ذرا مسترد کر دیا جائے گا. مقصد کیا ہے؟ یعنی ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نظام بہتر ہو، آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ سسٹم مضبوط ہو، عوام کو ڈیلیوری دی جائے. پی ٹی آئی کا بھی یہی مقصد ہوگا، کہہ رہے ہیں اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے یہ معاملہ. شعلہ رضا صاحبہ کے پاس مجھے جانے دیں. اور یہی سوال ظاہر ہے یہ بڑا الزام ہے جو پیپلز پارٹی آپ پہ لگا رہی ہے، یہ وہ الزام ہے جو پی ٹی آئی لگاتی تھی. آج پیپلز پارٹی بات کریے. شعلہ صاحبہ یہ فرما رہے تھے رانا صاحب کے جن فارم 47 کی آپ حکومت کا ہمیں تانا دے رہے ہیں تو آپ کے صدر بھی انہی ووٹوں سے بنے. اگر تو یہ سچ ہے تو بینیفیشری تو آپ بھی ہیں سسٹم کے. تو اب کیا ہم سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے راہیں پھر جدا کرنے والے ہیں؟ کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ یہ الزام جو ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ چاہے یہ والی حکومت ہو، اس سے پہلے کی حکومت، اس سے پہلے کی حکومت، یہ ساری وہ حکومتیں ہیں جو اپنے رزلٹ سے برعکس آئی ہیں. 2018 کی گورنمنٹ میں بھی آر ٹی ایس بیٹھا،
6 दिन बाद हमारे रिज़ल्ट आए और फिर उसके तो कायद ने ख़ुद कहा कि हमें बिल भी पास कराने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती थी। फिर जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मोशन जो है वो एक्सेप्ट हुई कि नो कॉन्फिडेंस पेश की जाएगी, तो उसके बाद बाजवा साहब ने चाहा कि वापस हो जाए, क्योंकि उनको ऑफ़र दी गई थी कि हम आपको फिर बना देंगे, जब तक आप चाहेंगे इतनी ड्यूरेशन के लिए बना देंगे। तो सिस्टम को फेलियर करार देने वाले जो हैं, पहले तो मैं उनसे कहूँगी कि ये जो आप हमेशा यही कर रहे हैं अरसे से कि रिज़ल्ट वोट किसी और को पड़ता है और हुकूमत कोई और बनाता है, उसकी वजह है ये। तो कोई ये ना समझे कि ये अभी वाली हुकूमत की वजह, इससे पहले भी यही था, उससे पहले भी यही था, उससे पहले भी यही था, उससे पहले जो ज़्यादा ही खटकता है वो दुनिया से उसकी रुखसती का सामान कर देते हैं। अब जो बात है, पहले तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात के बारे में ये बात कह रही है कि ये भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, तो फिर मैं क्या समझा जाए? तो पीटीआई और आपके बयानात में फर्क तो क्या है? राना सनाउल्लाह की, देखिए सबसे पहले तो मैं राना सनाउल्लाह की बात का जवाब दूंगी। उनको ये समझना चाहिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो वो ताना दे रहे हैं, तो अगर वो भी कुछ सियासत के स्टूडेंट हैं, आज मैं हुज़ैफ़ा से पूछूं, हुज़ैफ़ा बताएंगे कि उस वक्त मुल्क में मार्च चल रहा था, क्योंकि जर्नलिस्ट है, पढ़े लिखे आदमी है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है, और अगर वो इतने गलत थे तो फिर बाद में आप उस पार्टी में क्यों थे? अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई गई और रातों रात उन नई पार्टियाँ खड़ी करके इलेक्शंस की भी तैयारियाँ की गई। मुल्क जो है क्या क्या हुआ उसके साथ। असल बात जो है वो ये है कि हमने मुस्तकिल ये देखा कि 11 साल जब माशाल्लाह था जब भी, और 8 साल ज़िया में भी और मुशर्रफ में भी, सबसे ज़्यादा सिंध पीछे गया। सिंध में एक नौकरी नहीं आई। तो जैसे भी पार्लियामेंट आई, हमने ये चाहा कि उसके दरवाज़े बंद ना हो, क्योंकि हम तो सही आए थे ना, हमने तो बेईमानी नहीं की ना, हमारी तो नशिस्तें जहाँ पे कुछ घुस के नहीं कर सकते वहाँ से हमें मिल गई। तो इस बार आप बेनिफिशरी हैं कि नहीं? आप हैं ना बेनिफिशरी? और एक पार्लियामेंट हमें थोप दी गई कि ये रही पार्लियामेंट, और जब हम भी जीते तो हमें बेनज़ीर बीबी साहिबा जब जीती थी ज़िया के बाद, तो 41 दिन के बाद पार्लियामेंट जो है उनको दी गई थी। 41 दिन के बाद वोट उठाया था, तो हलफ उठाया था। तो इसमें फिर यही है कि भाई हम अपना हिस्सा डालें, हम ये समझें कि हम वो सीटें लें जिसमें हम प्रेशराइज होकर वो काम नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी के सरबराह कर जाएंगे अगर इस जगह पे अगर हुए, तो इसलिए हमने ये लिया। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन फेयर नहीं थे, न ये न 2018 के, न उससे पहले के, न उससे पहले के। बेनिफिशरी तो आप भी हुए ना फॉर्म 47 के तहत, तो आपके भी सदर बने हुए हैं। भाई क्या बेनिफिशरी है? सेरेमोनियल सीट है एक, सेरेमोनियल सीट है एक, और सेरेमोनियल पोस्टें हैं ये। इनसे क्या है? क्या गवर्नर पंजाब बन के हमने पंजाब में नौकरियां ले ली? क्या गवर्नर पंजाब बन के, जो इनसे हमने मायदा किया था कि जहाँ पे हमारे लोग जीते हैं वहाँ पे आप जब डेवलपमेंट स्कीम्स लें तो उनको ऑन बोर्ड ले लीजिएगा, शायद वो भी कोई बता दें इलाका। क्या इस पर अमल हुआ? क्या ले लिया हमने? एक वही तो बनाया है जो इनके गले में अच्छा कहने के बावजूद इनके जो इत्तेहादिया MKM वो कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून बनाया है, पंजाब जैसा बनाओ। हमने कहा चलो हम वैसे ही बना देते हैं, उसमें भी हमारे आपका पॉइंट है कि आप कह रही हैं सेरेमोनियल पोस्ट है, क्या लिया है हमने? ठीक है, क्या बेनिफिट? सही है। मुझे बात कर लेंगे शफी जान से। शफी जान, मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप वज़ीर इत्तलात हैं, बैरिस्टर गौर ने तो जी जो जवाब दिया है उससे तो लग रहा था कि बिलावल साहब ने थोड़ी देर पहले हाथ बढ़ाने की भी बात की थी PTI की तरफ। तो आई थिंक जो बयान आया है उसके बाद तो फिर ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी को भी आपने तनकीद की है कि इधर तो कोई राहें आप लोगों की नहीं मिल सकती हैं। अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूं तब भी, वैसे आपका क्या सारे सिनेरियो पे कहना है कि जो नए सूबों की बात हो रही है, इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की इस वक्त सिचुएशन की बात है। शायद आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस सिस्टम को बुरा भला भी कहेंगे,
ساتھ حکومت کو بھی برا بلا بھی شائلہ آپا کہہ رہی تھی کہ جی ان عہدوں میں کچھ بھی نہیں ہے، سیریمونیل عہدے ہیں تو چھوڑ دے جب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی عہدوں کے ذریعے آپ نے استثناء حاصل کیا، اسی عہدوں کے ذریعے آپ نے تمام تر چیزوں کو حاصل کیا، آپ کی ووٹ کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے، آپ نے اس بجٹ میں اس حکومت کو ووٹ دیا، آپ نے جی بی میں کہا کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ داندلی کی، پھر کچھ دن بعد بجٹ کا اجلاس تھا، بلاول صاحب 30 منٹ کے لیے ناراض ہوئے، پھر جی بی کی حکومت ان کے حوالے کر دی گئی، پھر اسی حکومت کے بجٹ کو آپ نے ووٹ دیا، تو یہ نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے، اور ڈے ون سے جو ہماری سٹینڈنگ تھی وہ محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو ڈے ون سے عمران خان صاحب کی جو سٹینڈنگ تھی، جو سٹانس تھا، وہ سچ ثابت ہوا۔ دیکھیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے، یہ آپ یہ برا بلا بھی کہیں گے لیکن حکومت کی یہ جو آئینی عہدے ہیں اس کے ساتھ چپکے بھی رہیں گے، اور نون لیگ نے تو ویسے بھی 17 سیٹوں پہ حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ تو بھرتی ہوئے ہیں، ان دونوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت یہ دیکھیں، محسن نقوی صاحب وہ محسن نقوی صاحب جن کی پیچھے پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی پیچھے پھرتی تھی اور سر کہتے تھے، آج وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ ڈے ون سے جو ہماری سٹینڈنگ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، اگر مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا تو یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی آفر کی بات ہے تو عمران خان صاحب کی بڑی مشہور سینگ ہے کہ ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو ایسا کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا الائنس کو آگے بڑھائیں۔ چلیں تو اس کا مطلب بلاول صاحب کو اپنا ہاتھ جو ہے آگے بڑھانا ہی نہیں چاہیے، ہاتھ پیچھے کر لینا چاہیے۔ شیلا صاحبہ رسپونڈ کر دیجیے۔ جی دیکھیے، بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں سے بات کرائی کہ میں سنجیدہ لوگوں سے، ورکر سے، ان لوگوں سے نہیں کہا۔ یہ کہاں سے سنجیدہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو سہارا دیا ہے؟ آپ خود حکومت کو سہارا دینے آئے، اگر آپ کی سیٹیں صحیح ہیں تو ہم بھی صحیح جیت کے آئیں۔ آپ نے کیوں جو ہے ہماری کراچی کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی آپ نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا، آپ جو ہے نہ کرتے، آپ کہتے ہیں ہم بیٹھ ہی نہیں رہے اس پارلیمنٹ میں۔ آپ آئے بھی، آپ نے سٹینڈنگ کمیٹیاں بھی لیں، چھوڑ بھی دی، نہ اکاؤنٹیبلٹی میں نہ کسی میں۔ اگر ہم جی بی کے اوپر لڑے تو ہم وہاں جیتے تھے، اور وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہم سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی۔ اور جو آپ بجٹ کہتے ہیں، ہم آپ لوگ کی طرح نہیں ہیں، ہم نے بجٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم نے واٹر ڈاؤن کرایا ہے، بیٹر کرایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ 100% تو ہماری پالیسی نہیں ہو سکتی، ان کی اپنی اکنامک پالیسی ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کی شاید نالج میں نہ ہو، کیونکہ آپ لوگ تو ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، لیکن آپ کے بہت سارے لوگ ہمیں نیچے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے سنجیدہ لوگوں سے بات کی، آپ لوگوں سے نہیں کی، جو اسمبلی میں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ چیئرمین نے ان کو آواز جی سر، مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ جی کہیے گا شفیع، آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر میں حذیفہ کی طرف جاؤں گی سوال۔ دیکھیں جن اسمبلیوں کی یہ بات کر رہی ہیں، بالکل ہم ووٹ کے ذریعے اس اسمبلیوں کا حصہ بنے ہیں، ہمیں کوئی خیرات میں ان کی طرح سیٹیں تو نہیں ملی۔ ہماری کراچی میں 20 سیٹیں میں سے 19 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتے، ہم ماشاءاللہ سے اپنی سیٹوں پہ جیت کے آئے ہیں۔ چاہلا میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سنا ہے، آپ بھی تحمل سے ہی سنیے گا تو آگے بات بڑھے۔ نہیں، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم جیت کے آئے، ہم کسی کی گود میں نہیں آئے کہ ہم اپنے بل اپنے زمانے میں، جب ہم 126 بھی تھے نا، ہم نے 18ویں ترمیم پاس کر دی تھی، ہمیں بل پاس کرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ چلیں آپ سن لیں۔ چلو ایوب خان کو ڈیڈی تو ہم نے نہیں کہا، آپ تو ڈیڈی کہتے تھے، آپ کی تو پرورش ہی اس ہاں، تو وہ پوچھ لیجئے گا نا کس کی خواہش تھی، ذرا اپنے گھر میں اپنی پارٹی میں پوچھیں کہ کس کی خواہش تھی کہ ایوب خان کو بھٹو صاحب ڈیڈی کہیں، اس سے انہوں نے کوئی پولیٹیکل بینیفٹ نہیں لیا، یہ کسی کی خواہش تھی۔ بات آپ کی پارٹی کے اندر تک جائے گی، ذرا آہستہ بولے، ذرا دھیمے بولے، نہیں تو بات کو اچھا شفیع صاحب ذرا بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی پھر حذیفہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک اسمبلیوں کی بات ہے، جی دیکھیں اسمبلیوں میں ہمیں ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، ہم بازوؤں کے زور سے آئے ہیں، ہم نون کی طرح اور پیپلز پارٹی کی طرح بھرتی نہیں کیے گئے۔ ہم کراچی میں صدف 20 سیٹوں میں، چلے آپ مکمل کر لیں، میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا نہیں، آپ غلط بات کریں گے تو میں ایک کام کرتی ہوں، ہم جیت کے آئے، ہماری طرف سوال پہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے سندھ میں، ہماری کسی سیٹ پہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے سندھ میں، تو میں جب آپ غلط بولتے ہیں تو میں یہاں پہ بریک ہی لے لیتی ہوں، ورنہ حذیفہ صاحب بیٹھے رہ جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، انہیں غلط بولنے دیں، چلے ٹھیک ہے، آپ انہیں غلط بولنے دیں، اگر یہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، اگر یہ اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری سیٹوں کو جھوٹا کہیں کہنے دیں۔
آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، نہ چلیں کریں لیٹس ٹیک اے بریک. اس بریک کے بعد لیکن واپس آتے ہیں غلط تو بولیں گے. حذیفہ صاحب سے پھر گفتگو بڑھاؤں گی اور پھر باری باری شیلا صاحبہ سے اور شفیع جان صاحب سے موقف لوں گی. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. حذیفہ آپ کی طرف آتی ہوں اور ظاہر ہے جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری توجیہ بہت ساری لاجک بھی دی گئی. جب محسن نقوی صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ اب بھائی آپ لیپ ٹاپ دیں گے اسٹائپنڈز دیں گے تو یہ جو انہوں نے کاکروچ کا ذکر کیا کہ یہ پھر باہر آ جائیں گے اگر ان کو آپ نے ظاہر سہولیات نہیں دی جابس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسری جانب ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال صاحب آبادی کا حوالہ دیتے ہیں کتنی آبادی بڑھ گئی ہے ریسورسز ہماری کیا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ انتظامی یونٹس ہوں گے تو بہتر طریقے سے ہوگا. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے جو کہ ایک سوال کے جواب میں وہ کہہ رہے تھے یہ رائے ہے محسن نقوی صاحب کی لیکن انہوں نے کہا گڈ گورننس پاکستان کے استحکام اور سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے. تو بات ساری آتی ہے جی گڈ گورننس پہ. اب بلدیاتی نظام ہمارے آئین کا حصہ تو ہے مگر آپ لوگ بلدیاتی الیکشن کرواتے نہیں تو جب آپ لوگ گراس روٹ لیول تک جا کر لوگوں کو متحرک نہیں کریں گے اور اختیار نہیں دیں گے تو پھر گڈ گورننس پہ تو سوال اٹھیں گے. تو ذرا مجھے بتائیے گا اس پہ آپ کے کیا کہنا ہے. دوسرے شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی جی ہمارے پاس تو سیریمونیل عہدہ ہے ہم بینیفیشری اس طرح نہیں جیسے آپ ہیں. بس میں آن دا لائٹر نوٹ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی بہت محنت اور تگدو کر کے انتخابات جیت کر آئے ہیں اور شیلا بہن کی جماعت بھی بہت تگدو کر جیت کر آئی ہے. صرف فارم 47 والے تو مسلم لیگ والے ہیں. آلدو کہ پورا سندھ جی ڈی اے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم جو ہے پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ بیان کرتی ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک چارج شیٹ بیان کرتے ہیں جو یہ ہمارے خلاف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہ بات ہماری جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھوتو. باقی میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیں جی محسن نقوی صاحب کو ظاہر ہے فردر بھی وہ اپنے بیان کی وضاحت کریں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے لیکن ایک تو ایک ایسے فورم پہ انہوں نے بات کی مناسب کیا سمجھے کابینہ میں نا آپ وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس بلائیں پوچھ لیں. نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میری بات مکمل ہو جائے گی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ایک ایسے فورم پر کی جو معیشت اور گورننس کی بہتری کے حوالے سے بلایا گیا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے ان کا بیان تمام اخبارات کی ٹی وی چینلز کی زینت بنا اور انہیں دوبارہ موقع نہیں ملا کہ وہ اس پہ مزید وضاحت کریں اور اس کی تفصیل سے آگاہ کریں. لیکن میں 3-4 چیزیں یہاں پہ گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک تو پی ایم ایل این نے کبھی نئے صوبے بنانے کی مخالفت نہیں کی. پی ایم ایل این تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے لیکن پی ایم ایل این کس چیز کی مخالف ہے کہ رائٹ تھنگ جو ہے وہ رانگ وے میں نہ کی جائے. گزارش یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے گورننس کی بہتری ہونی چاہیے. اس پر تو ہم سب متفق ہیں. یعنی آپ بھی یہ بات مانتی ہیں بیٹھی بھی آپ کراچی میں ہیں کہ لاہور جو ہے کراچی سے کئی گنا بہتر ہے گورننس کے حوالے سے. بلوچستان سے کئی گنا بہتر کراچی ہے گورننس کے حوالے سے. اچھا کے پی کی بات کریں تو پشاور سے کئی گنا بہتر ہے کراچی گورننس کے حوالے سے اور ان سب سے لاہور بہتر ہے گورننس کے حوالے سے. تو یہ ڈیبیٹ تو ہمیشہ رہی ہے کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے اور اگر مزید انتظامی یونٹس بن جائیں لیکن آفٹر جو ہے میچور اور ڈیٹیل ڈیبیٹ یعنی جس کے اوپر تمام فریقین متفق ہوں اور جو مقصد ہے نئے صوبے بنانے کا کہ ملک تیزی سے مزید گرو کرے اور اختیارات جو ہے وہ نیچے لیول تک جائیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ایک جو ہے یہ قلم کی جنبش سے کوئی آرڈر پاس کر دیں جو کہ عوام کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ڈیبیٹ اس بات پر کبھی نہیں ہوئی کہ پی ایم ایل این نے کہا کہ نہیں جی ہم بہتری نہیں چاہتے یا گورننس نہیں چاہتے یا ہم جو ہے مزید انتظامی یونٹس کے خلاف ہیں یا لوکل باڈیز کے ہم اگینسٹ ہیں. پی ایم ایل این سب چیزوں کی حامی ہے لیکن پی ایم ایل این کا ایک منشور یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ معاملے جو مسلم لیگ نون نے قرارداد پاس کروائی تھی جنوبی پنجاب کی باورپور نہیں ہم کچھ شروعات ہی کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں نہیں ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو بات ہے اس پر مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس پر تمام فریقین متفق ہوں اور تمام فریق بند کمرے میں بیٹھ کر متفق ہو کر جو فیصلہ کریں اس پر عمل درآمد کر لیا جائے. یہی بات میرے خیال سے نقوی صاحب نے کی ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب اگر کمنٹ کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کمنٹ کرتے ہیں. جمہوری معاشروں میں ہیلدی ڈیبیٹ کی گنجائش ہوتی ہے. ایک دوسرے پہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے پرسنل ہو گئے ہیں. رانا صاحب کی ایک اپنی رائے ہے جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں. خواجہ آصف اس اسمبلی کے موسٹ سینئر جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں جو کہ 1990 سے بطور ایم این اے چلے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے نقوی صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی دی ہے. اگر وہ 3 سال میں یا 4 سال میں انہوں نے ایک لمبا سفر طے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اور وہ ہے کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا.
منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. بھائی آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں رانا صاحب ان کو طنز کر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کاکروچ کا حوالہ بھی دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے, آپ ڈرائیں گے اس سے ہمیں. اس پر میں آ جاتا ہوں. دیکھیں سن لیں, اس پر رانا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. نقوی صاحب نے ظاہر اپنے فلو میں بات کر رہا ہوتا ہے, کچھ انتہائی باتیں بھی کر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاکروچ والی بات ہے یا جینزی کی بات آپ کر لیں, جو بھی لفظ اس کو دے دیں, میرے خیال سے ایک انتہائی بات ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جتنی بھی صوبائی حکومتیں, خاص طور پر پنجاب تو یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے دانش اتھارٹی سی یوتھ کے لیے بنائی ہے, لیپ ٹاپ اسکیم اسی یوتھ کے لیے کی ہے. تو میرے خیال سے نقوی صاحب کا, میں نہیں سمجھتا کہ نقوی صاحب کا ہدف فیڈرل گورنمنٹ تھی یا کوئی اسپیسیفک صوبائی حکومت تھی. انہیں کہ اصل ایشو کیا ہے جسے ایڈریس کیا جا سکے. بیانات کے ارد گرد یہ کہتے ہیں نا دائروں کی سیاست ہو رہی ہے. شیلا صاحب آپ کنٹینیوسلی جب وہ بات کر رہے تھے نا کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے سارے فریقوں کو بیٹھ کر, اس پر آپ مجھے لگ رہا تھا آپ ایگری نہیں کر رہی ہیں. میں بتا دوں جی جی آخری بات ہے, آخری بات یہی گزارش ہے کہ ملک میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور بہتری ہونی چاہیے. پر جس چیز کی وضاحت اسامہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے ان کو موقع دے دیں. حذیفہ نے کمپلیٹ کر لیا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. اور پاکستان جیسے نظام میں اگر کوئی بندہ یہ کہے گا بہتری کی گنجائش نہیں ہے تو میرے خیال سے وہ ہم کو بھی جنت میں رہتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے. جو سقراط نے کہا تھا to know is to know that I know nothing. بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن بہتری کی کاسٹ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں سسٹم مکمل فیل ہو گیا. حذیفہ آپ نے سقراط کا حوالہ بھی دے دیا, آپ نے اس سے پہلے ایک کوئی شعر بھی بتا دیا. اب شیلا صاحبہ کو بتانے دیں کہ وہ اس ڈیبیٹ کے لیے they are open to this debate or not. جی شیلا صاحبہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ ملک کا ایک ضابطہ حیات ہے جس کو آئین کہتے ہیں. آئین میں بڑے واضح طور پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس کی بنیاد پہ بنائے جائیں گے. اور کیا وہ نئے انتظامی یونٹس اپنے لیے اتنے ریسورسز رکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو وہ جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری کر سکیں؟ صرف آبادی کی بنیاد پہ تو نئے یونٹس نہیں بن سکتے نا. کیا زراعت میں خود کفیل ہو جائیں گے؟ کیا دوسری چیزوں میں خود کفیل ہو جائیں گے؟ تو یہ تو ایک الگ بات ہے. جہاں تک یہ ہے کہ بننے چاہیے تو ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ آئین میں بالکل واضح ہے. جب ایک چیز واضح ہو تو پھر اس کو ڈیبیٹ آئینی طریقے سے ہوگی. یعنی کہ جو صوبے میں عوام یہ چاہتے ہیں, میں فریقین کون ہیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, ان کے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو جنہوں نے بھیجا ہے وہ عوام کیا چاہتی ہے. تو وہ عوام کیا چاہتی ہے, آپ دیکھیے یہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے یہ انفیکٹ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی کا نمائندہ موجود ہے. جو چاہتا ہے نمائندہ وہ ریزولوشن لے آئے, باقی اس کو ووٹ کر دیں گے. مینڈیٹ نہیں, 2/3 میجورٹی سے اگر ریزولوشن پاس ہو جائے تو اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ وہ سینٹ میں آتی ہے اور سینٹ سے بھی پاس ہو جائے تو نیشنل اسمبلی میں آتی, اس طرح صوبہ بن جاتا ہے. تو اب جس صوبے کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صوبہ بنے, وہاں پہ کوئی بھی ممبر وہ لے آئے جو ہے ریزولوشن, اور وہیں پہ ہی ڈیبیٹ ہوگی. باقی تو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی رواداری اور خاندانی روایات ہوتی ہیں, جیسے ابھی یہ سب مجھے آپا کہہ رہے تھے, تو یہ ایک عزت میں کہا جاتا ہے. مریم صاحبہ کو بھی زرداری صاحب بیٹی کہہ کے بات کرتے ہیں, تو محسن کو بھی اگر انہوں نے بیٹا کہا ہے تو اس میں کوئی تنزیہ تو نہیں ہے مسئلہ. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ممبر تو آپ کی کیبنٹ کے ہیں رانا ثنا صاحب. بات ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ آپ کی پوری کیبنٹ کا یا پارٹی کا ایک خیال ہے یا ان کا اپنا خیال ہے. اور حیرانی مجھے یہ ہے کہ اب تک آپ لوگ نے ان سے ایکسپلینیشن کیوں نہیں کال کی کہ اتنی بڑی بات آپ نے وہاں کر دی, ود ان دا پارٹی کیوں نہیں کی. تو جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ کے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے, اور وہاں پہ اب تک مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں. اور دیکھیے مختلف ریاستیں تھیں, انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان سے الحاق کیا. اب اس کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی صوبہ رہے, اور یہ صوبہ ہے.
دیکھیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہے نا بہت ہی آبادی بڑھ جائے گی، مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی، آبادی تو این ایف سی کی بھی بنیاد نہیں ہے، پہلے صرف پہلے صرف آبادی کی بنیاد پہ این ایف سی ہوتا تھا، اب پاورٹی بھی ہے اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ اچھا شیلا آپا، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ لوگ اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کو تیار ہیں، یا بس موقف آپ کا یہی کہ جی صوبہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا، صوبے کی اسمبلی ہی ڈیسائیڈ کرے گی، there will be no discussion on that topic؟ دیکھیے میں تھوڑی ڈیسائیڈ کروں گی، میں نے کہا کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ صوبے کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ آواز ہے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے ریزولوشن پاس ہو چکی ہے، تو یہ اپنے ہاں اسمبلی میں عوامی نمائندے اگر یہ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ریزولوشن لے آئے، گراؤنڈ سے رسپانس ہو جائے گا، اگر عوام چاہ رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں تو ابھی سے ہی نو کی آواز آ گئی، ہماری اسمبلی میں کبھی ریزولوشن ہی نہیں آئی۔ جب ایم کیو ایم تھی اس میں سید سردار احمد تھے، میں ان کو شاہ کہہ گئی تھی کیونکہ سندھی میں ہمارے ہاں سید کو شاہ بولتے ہیں، تو سید سردار احمد بھی تھے اور سارے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صوبہ نہیں بنانا چاہتے، تو یہ ریزولوشن وہاں سے پاس ہو چکی ہے کہ سندھ کو مزید انتظامی یونٹ میں تقسیم نہ کیا جائے، جبکہ پنجاب سے یہ پاس ہو چکی ہے کہ ایک سوال مزید صوبے بنائے گئے، تو یہ دوبارہ چلے جائیں اپنی اسمبلی میں۔ ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بنائیں، یہ اپنے لوگوں کی مرضی کے حساب سے دوبارہ بات کر لیں۔ سندھ میں اگر ایم کیو ایم سمجھتی ہے ریزولوشن لے آئے، اگر 2/3 میجورٹی اسے مل گئی تو ہم سوچیں گے۔ چلیں ایز سمپل ایز دیٹ۔ حذیفہ آپ تو معمول خصوصی وزیر اعظم کے ذرا انہیں خصوصی مشورہ دیں، کابینہ کا اجلاس ویسے ہے کب، پوچھ لیں، کیونکہ علیم خان بھی کچھ بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی، سارے وفاقی وزراء ایک دوسرے پر بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کابینہ میں ذرا اس کا آغاز کر لیں، دیں گے مشورہ؟ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور آپ اس کو میں بالکل ضرور دیتا بھی رہتا ہوں، مزید بھی دوں گا، لیکن آپ چونکہ گلاس آدھا خالی دیکھ رہی ہیں، میں گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہماری کابینہ کے اندر چونکہ اتحادی حکومت ہے، اگر علیم خان صاحب اپنی جماعت آئی پی پی کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایم کیو ایم اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہی ہے، پی ایم ایل این کے ظاہر ہمارے پنجاب کے صدر رانا ثناء صاحب انہوں نے اپنی بات کی، اگر مختلف جماعت کے لوگ ایک کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین جمہوریت کی مثال ہے کہ وزیر اعظم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس پر ڈیبیٹ کریں، بات کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیبیٹ اب کنٹرول میں نہیں رہی، نہیں ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب آپس میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ کر رہے ہوں اس لیول پر نہ جائے کہ کل آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ بیٹھ سکیں۔ ادروائز اگر کوئی کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے محسن نقوی صاحب کی رائے سے اختلاف کیا، نقوی صاحب کل کسی اور کی رائے سے اختلاف کر لیتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہاں پر زمینوں کے بننے کے جھگڑے نہیں ہیں، ہر کسی کی ایک اوپینین ہے۔ رانا صاحب نے جس طریقے سے محسن نقوی صاحب کی بات کو سمجھا انہوں نے ریسپونڈ کر دیا، ممکن ہے کل کیبنٹ میں بیٹھ کے محسن نقوی صاحب وضاحت کریں کہ نہیں جی میرا مطلب یہ نہیں، یہ میرا مطلب ہے، اور رانا صاحب ہی سب سے بڑے چیمپئن ہوں اس بات کے کہ بالکل سسٹم میں بہتری کے لیے، نئے صوبے بنانے کے لیے، 28ویں یعنی ترمیم کے لیے، این ایف سی ایوارڈ کی ریویژن کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے ہم اس میں ساتھ ہیں۔ پی ایم ایل اے نے تو کبھی بھی آفیشلی آخری بات پی ایم ایل این نے کبھی کسی آفیشیل فورم کے اوپر کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ ہم این ایف سی ایوارڈ کی ریویژن، 18ویں یعنی ترمیم کی بہتری یا مزید صوبے بنانے کے بالکل ہی مخالف ہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بنائے ہوئے 73 کے آئین میں 40 سال بعد بہتری کی گنجائش تھی تبھی رضا ربانی نے 18ویں یعنی ترمیم لے کر آئے نا، ورنہ 58(2)B کے علاوہ کوئی ان کے آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تمام وزارتیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، آپ کا فشریز ہے، فورسٹ ہے، ٹورزم ہے، ہیریٹیج اینڈ کلچر ہے، یہ بھٹو صاحب فیڈرل کو دے کر گئے تھے، لیکن رضا ربانی نے کہا نہیں یہ صوبوں کے پاس آنی چاہیے۔ اگر آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو سو مچ حذیفہ رحمان، بہت شکریہ۔ شیلا رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ، شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، ان کا بہت شکریہ۔ یہاں پر بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آپ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور پروگرام میں آپ نے ڈیبیٹ دیکھی کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، جس کی طرف غالباً سبھی کا ہم دیکھتے ہیں کنسنسس بھی ہے، مگر کیسے اس طرف آیا کیسے جائے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس ڈیبیٹ کے ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب سیاسی بیانات آتے ہیں تو اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جی ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کے باہر نہ جائیں،
نہیں تو کل کو جب ہے آپ کا جو اتحاد ہوتا ہے اس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھنے لگتے ہیں. تو لیٹس سی اب یہ الیکشن کی سیاست ہی آگے بڑھے گی, اس طریقے سے ہی معاملہ آگے بڑھے گا. بیانات کے حوالے سے بات کریں یا اپنا